अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल रिव्यूज एंड व्यूज के साथ मैं हूँ आपका अपना गुलाम अख्तर। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि उस किताब का इंतखाब करूँ जिससे हमें कुछ ना कुछ इस्तेफादा हम हासिल कर सकें। हमारी नौजवान नस्ल अगर तारीख पढ़े तो तारीख से क्या उसको सीखना चाहिए, किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि तारीख पे अंधा एतकाद आप नहीं कर सकते, उस पर फख्र करना चाहिए आपको, लेकिन कुछ चीज़ें जहालत में शुमार होती हैं, उन चीज़ों से आपको इज्तनाब बरतना चाहिए। और जिस हम हाल में हैं, उस हाल में हमारी माजी का क्या किरदार रहा है, आज तक पहुँचते पहुँचते हमने तारीख से क्या सबक सीखे हैं, और अगर हम इसी हाल में रहे तो मुस्तकबिल हमारा कैसा होगा, क्यों होगा। आज से 50 या 100 साल के बाद तारीख हमें किस तरह याद रखेगी। तो आज जिस किताब का मैंने इंतखाब किया है वो भी एक तारीखी किताब है, सियासी किताब है, एक सफ़रनामा भी है, और तहजीबों का मुशाहिदा भी है। एक 23 साल नौजवान यहाँ पाकिस्तान में ज़िया-उल-हक साहब की मार्शल लॉ को फेस करते हुए यहाँ से निकल पड़ता है, सिर्फ अपनी खुफिया जेब में $300 लेके 3 ममालिक की सियाहत करने, मुशाहिदा करने, वहाँ की रूदात लिखने। उनका नाम है मोहतरम फ़ारूक सोहेल गोइंदी साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने पहली किताब लिखी है, मेरा लहू, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की किताब है, और आज तक उसके एडिशंस चल रहे हैं। ये जो उनकी किताब है, मैं हूँ जहाँ दर, ये कोरोना के दिनों की में अपने आप को बंद करके गोइंदी साहब ने अपनी यादाश्त को कलमबंद किया है। ये पीछे उनकी नौजवानी की तस्वीर है, हालांकि वो आज भी नौजवान है माशाल्लाह। जिसके ख्वाब जिंदा और सलामत हों, जिसकी सिमत सही सिमत हो, जो नौजवानों से मायूस ना हो, तो वो हमेशा जवान ही रहता है। फ़ारूक सोहेल गोइंदी साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बहुत सारी किताब हमारी झोली में डाली हैं, मेरा लहू, बिखरता समाज, लोग दर लोग, भुट्टो साहब का कत्ल कैसे हुआ, उसका तो अभी सिंधी में भी दोस्त हफीज़ चन्ना साहब ने तर्जुमा किया है। बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। जमहूरी पब्लिकेशंस लाहौर के रू रवां हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने सियासी कारकुन हैं। ये उन्हीं दिनों की रूदात लिखी है जब बाबाई सोशलिज्म लेफ्ट विंग के धड़े से आपका ताल्लुक है, और बाबाई सोशलिज्म शेख मोहम्मद रशीद की सरबराही में आप सरगर्म मैदान जंग हैं। उस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या थे, कितनी जबरी गुमशदगियाँ थीं, कितने कोड़े लगाए जाते थे, सियासी कारकुनों को जेलें भरी जाती थी। तो ये फ़ारूक सोहेल गोइंदी साहब सिर्फ उस वक्त 23 साल के नौजवान हैं और निकल पड़ते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि $300 लेके। पहले तो लिखा है कि किस तरह वीज़े मिले, क्योंकि वीज़े लेने उस वक्त भी बड़े मुश्किल थे, क्योंकि ज़ायरीन जाते थे ईरान, नया नया इनकलाब आया था। सैयद रूला मूसवी, इमाम खुमैनी साहब का इनकलाब, वो देखने जा रहे हैं, क्योंकि ईरानी नौजवान यहाँ पे लाहौर में माल रोड पे बड़े एहतजाज करते थे। तो उनका बड़ा शौक था कि मैं वहाँ का इनकलाब जाके देखूँ। फिर पाकिस्तान में उसके लिए हम सरगर्मियाँ उरूज पे ले आए। तो फिर टर्की का वीज़ा, और फिर बल्गारिया का वीज़ा, क्योंकि बल्गारिया उस वक्त सोशलिस्ट था, तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ का दौर था, तो बड़ा मुश्किल होता था, नज़र होती थी असासेदारों की। और फिर इन्होंने कैसे सुरमा पहनाया है इंटरव्यू करने वालों को कि मैं तो डंकी मार के चला जाऊंगा यूरोप, मेरा क्या काम सोशलिज्म और सोशलिस्ट कंट्री से, मुझे सिर्फ वीज़ा मिल जाए, मैं तो शालमी मार्केट लाहौर में बाबा की किराने की दुकान पे बैठता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं सियासत से। मैंने इस किताब को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला वो हिस्सा जब ईरान जाते हैं और ईरान की सियाहत करते हैं, दूसरा हिस्सा टर्की, और तीसरा हिस्सा बल्गारिया। क्योंकि ये तकरीबन 800 पेजेस पे मुश्तमिल ज़ख़ीम किताब है,
اس میں رنگین تصاویر بھی ہیں اور بڑی خوبصورت تصاویر ہیں. تو یہ اس کتاب اور اس کتاب کی لکھاری کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ ایک 10-15 منٹ کے ویڈیو میں ہم اس پوری کتاب پہ بحث کر سکیں. اس کتاب کو پڑھنا کیوں چاہیے؟ پڑھنا ہمیشہ اس لیے چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے کیا حالات تھے، دنیا کے کیا حالات تھے، قومیں کس طرح بنتی ہیں، ایران کا رہن سہن، سلیقہ، اپنی تاریخ پہ نازا ہونا، بفور کرسچینٹی سے لے کے آج تک جو بھی ان کے بادشاہ ہوئے ہیں سب پہ ناز کرنا، رضا شاہ پہلوی پہ لعن طعن کرنا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، امام خمینی اور آج کے انقلابیوں پہ فخر کرنا. پھر اس وقت جنگ چل رہی ہے ایران اور عراق کی. فرق سولگنجی صاحب لکھتے ہیں کہ روڈ پہ جا رہا ہوں، قافلے آ رہے ہیں جنازے اٹھاتے ہوئے، ان کے جنازوں کے اوپر تصاویر ہیں ان شہیدوں کی، اور امریکہ کے اوپر لانتے ہیں اور صدام کے اوپر لانتے ہیں، نعرے. میں بھی اس قافلے میں شامل ہو جاتا ہوں. بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کو لازمی پڑھیے، اتنی مہنگی بھی نہیں ہے. گرفتاریاں راہداری، میں نے آپ کو عرض کیا کہ سفارتخانوں میں جانا، وہاں سے ویزے لینے، ہر وقت وہاں پہ نظر ہوتی تھی. وہاں گئے، ہپی چلا ایران. میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ایٹیز کی موومنٹ، ہپی موومنٹ ایٹیز کے دور میں آ کے ختم ہوتی ہے، یا آخری اس کے جا کے سانسیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ مارشل آ گیا تھا، وہاں پہ انقلاب آ گیا تھا، تو ان کے راستے بند ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے ہپیوں کی وہ بس بھی دیکھی جو کفتان بارڈر کی طرف جاتے ہوئے ان کو راستے میں ملی، ہپی بھی دیکھے، اور ڈرائیور کی شرارتیں بھی دیکھی کہ کس طرح اتر کے ان کے پاس جاتے ہیں ان کے جسموں کو دیکھنے کے لیے سر. اور وہ سفر بھی بڑا عجیب ہے کہ لکھتے ہیں کہ منگول نسل کے 6 اور 7 فٹ کے سارے لوگ، اور ہم صرف 2 پنجابی اس میں، ایک کسی سیکورٹی فورسز کا ممبر ہے اور ایک میں جو سیاحت کے لیے کفتان بارڈر جا رہا ہے. پوری کوشش کی ہے لیکن ڈرائیور کے ساتھ یاری نہیں بن سکی. میں نے انقلاب ایران دیکھا 1979 میں انقلاب ہے، اور 1983 اگست میں جا رہے ہیں، تو بڑا قریب سے انقلاب دیکھا، لوگوں کا انٹرویوز کیے، وہاں سے تاثرات لی، کیسے دیکھتے ہیں رضا شاہ پہلوی کا دور کیسا تھا، آج کا دور کیسا ہے. ایک ٹرم یوز کر رہے ہیں مدرسہ، وہاں پہ 2 مکتبہ فکر تھے. جب انقلاب آیا ہے تو دونوں مکتبہ فکر نے اپنی جدوجہد کی ہے. دانشگاہ تہران لکھتے ہیں، یونیورسٹی آف تہران، جسے مادر تہران بھی کہتے ہیں، مادر علمی جسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں. تو اس یونیورسٹی میں کمیونسٹ، سوشلسٹ، ایکٹیوسٹ سارے مل کے انہوں نے انقلاب لایا ہے. لیکن پھر ایک مکتبہ جس کو مدرسہ کہتے ہیں، مطلب ملاؤں والا مکتبہ فکر، وہ حاوی ہو گیا. 2 مکتبہ فکر تھے، ایک وہ تھے کہ علماء کو اتھارٹی نہیں دینی چاہیے، لاسٹ اتھارٹی جو ہے وہ علماء کو نہیں ہونی چاہیے، اور ایک وہ تھے کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں، لاسٹ اتھارٹی علماء کی ہونی چاہیے. وہ پھر حاوی ہو گئے. پہلا صدر جو تھا وہ بھی ایک سوشلسٹ صدر تھا، لیکن اس کو پھر جلا وطن ہونا پڑا اور وہ پھر یہاں سے نکل گیا. پھر مدرسہ مکتبہ فکر والے حاوی ہو گئے، جو آج تک ایران میں چلتے آ رہے ہیں. اب صحیح ہے غلط ہے وہ آپ خود فیصلہ کر لیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو گوجی صاحب نے بڑی کھل کے یہاں پہ واضح کی ہے. تہران میں پہلا دن خاک گلستان، بازار بزرگ، گرینڈ بازار، 10 کلومیٹر پہ طویل بازار جس کی چھت اوپر سے کورڈ ہے، اور 10 کلومیٹر تقریباً 6.5 مائل لمبی. پورا دن آپ کا لگ جائے لیکن وہ بازار ختم نہ ہو. کیا ہی بازار ہے، 2000 سال پرانی بازار، عجیب و غریب، بڑی گھومی ہے. صرف $300 لے کے جیب میں گھومنا، جو کہ گوئنی صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت 1500 سے $2000 کی مجھے ضرورت تھی، لیکن کبھی بس اڈے پہ سو رہے ہیں، کبھی ریلوے اسٹیشن پہ جا کے سو رہے ہیں. اور پھر ایرانیوں کا سلیقہ لکھ رہے ہیں، کتنی صفائی ہے ان کی، ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ان کا سلام دعا، عزت کرنا، یہ سب ایک قوم کیسے پہچانی جاتی ہے؟ اپنی سلیقے سے ہی پہچانی جاتی ہے، اپنے ادب و آداب سے پہچانی جاتی ہے. قوم ایک دن میں نہیں بنتی خواتین وغیرہ، قوم بنتے بنتے سال لگتے ہیں.
صدیاں لگتی ہیں۔ اصفہان نصف جہاں، ٹھیک ہے نا، وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کے کسی سے دوستی رکھ لیتے ہیں، بائک پہ وہ ان کو گھماتے ہیں، چلو میں آپ کو گھماتا ہوں آرمینیائی شہر، پرانے آرمینیا کے لوگ یہاں پہ آئے تھے، عباس شاہ، سب کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد شہر رے، یہ تہران کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں بی بی شہر بانو امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ امام زین العابدین کی والدہ محترمہ، وہاں پہ ان کی مزار مبارک ہے، وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ جو ان کے ساتھ ملتے ہیں وہاں کے پنجاب کی ظاہرین، ان کے نعرے، ان کا ماتم، منظر نگاری بڑی خوبصورت کرتے ہیں فرق المجید صاحب، اور اس میں کوئی منافقت نہیں رکھتے، جو ہوتا ہے سیدھا سیدھا لکھ لیتے ہیں۔ تہران گشت گیری، اجڑا ایرانی شاہی مار، رضا شاہ پہلوی کے محلات میں جاتے ہیں، وہاں پاسدار انقلاب والے ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، اگر یہ اجنبی ان کو مل جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سارے ہوتے تو ایرانی ہیں، کوئی ایک دو ہی اجنبی ان میں پائے جاتے ہیں، تو ان کو بڑا ویلکم کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے شاہی اسٹیٹس کے ساتھ رہتے تھے، اور ایران میں کتنی غربت تھی، ایرانی عام عوام کی کیا زندگی وہاں پہ تھی، اچھا ہوا ہم نے اس کو بھگایا، یہ امریکہ سامراج کا رائٹ ہینڈ تھا۔ تہران میں شام ایک قدم ہے ترکی، اب یہ پورا گھوم پھر کے پھر ترکی پہنچتے ہیں، اور اس بس کا بھی بڑا عجیب سفر ہے، جس میں پاکستان کے زیادہ تر زائرین ہیں اور شامی لوگ اسمگلنگ کر کے سامان یہاں سے زائرین کے روپ میں لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ پھر ترکی پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے ٹرکی، تیسرا حصہ ہے بلغاریہ۔ یہ ہمارے ملک کی بڑی بدقسمتی ہے کہ فرق سوئی صاحب جیسے لوگ، جن کو ایمبیسیز میں ہونا چاہیے، جن کو فارن ریلیشنز بناتے ہوئے پاکستان کی نمائندگی کرنی چاہیے، جن کو پارلیمان کا حصہ ہونا چاہیے، وہ لوگ پاکستان کی پارلیمانی سیاست سے باہر ہیں۔ انہوں نے تو اپنے حصے کا کام کیا ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا عروج و زوال کس میں ہے۔ آج جو پاکستان کی پارٹیوں کا زوال ہے، ان میں ان کا بڑا اپنا کردار بھی شامل ہے۔ انہوں نے گولیاں کھائیں، انہوں نے کیا نہیں سہا، حالانکہ ان کو آفرس بھی ہوئی، لیکن 100 سے زیادہ ممالک گھوم چکے ہیں فرق سوئی صاحب، 1 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اپنے ادارے سے کتنی کتابوں کی ترتیب و تدوین دی ہے، ایک دلدار بندے ہیں، مایوس ابھی تک نہیں، باکمال شخصیت ہے، اور کہتے ہیں نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی سے 3 گنا زیادہ زندگی جی ہے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ سر کیسے، کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے یاری رکھی جو اس وقت میری دادا کی عمر کے تھے، مثلاً حامد میر صاحب ان کے اچھے دوست ہیں، حامد میر صاحب ان سے 5 سال 6 سال چھوٹے ہیں، لیکن پروفیسر وارث میر جو حامد میر صاحب کے والد صاحب تھے، ان سے ان کی یاری تھی، اعتزاز حسن صاحب، ایسے بزرگ سیاستدان، اور ہر مکتبہ فکر کے سیاستدان سے ان کی یاری ہے، بھلے جماعت اسلامی کا ہو، جے یو آئی کا ہو، نون لیگ کا ہو، پرویز رشید صاحب کے ساتھ بڑی اچھی ہے ان کی، ہر کسی کے ساتھ، کیونکہ جب بھی ترقی ہوتی ہے، جب بھی اس میں ہر بندہ، ہر مکتبہ فکر اپنا حصہ ڈالتا ہے، ایک پارٹی یا ایک رکن یا ایک مکتبہ فکر، وہ تو پھر انارکی ہو جاتی ہے۔ یہ آج پہلا حصہ ہے، انشاءاللہ بہت جلد میں دوسرا حصہ رکھوں گا، جس میں ٹرکی گھوم رہے ہیں، کمال اتا ترک، ٹرکی پہ ان کا عروج لاجواب، کیا یہ لکھتے ہیں ٹرکی پہ، اور پھر بلغاریہ جہاں شیخ محمد رشید صاحب سے بھی جا کے ملتے ہیں، بقائے سوشلزم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، ملتے ہیں انشاءاللہ، تھینک یو سو مچ۔